अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बिल आलमीन। हर किस्म की तारीफ़ और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का एक व तन्हा खालिक मालिक मुरब्बी और मुंतज़िम है। दरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके असहाब पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज इंशाल्लाह सूरह तौबा की आयत नंबर 61 से क्लास रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयतों में जो भी नसीहतें हैं, जो भी इबरतें हैं, उन नसीहतों और इबरतों को हमारे लिए सबक का ज़रिया बनाए और उस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं शैतान से। ए अल्लाह, तू हमें शैतान के मक्र व फ़रेब से बचा ले कि वो तेरे कलाम से हमें दूर कर दे, तेरे दीन से हमें दूर कर दे। आयत नंबर 61 से लफ्ज़ी तर्जुमे के ऊपर गौर करें। अपने पारे को निकाल लीजिए। वमिनहुम, और कुछ उनमें से, यानी यहाँ पे मुनाफिकों का मुसलसल ज़िक्र चल रहा है और मुनाफिकों के आमाल को मोमिनों के सामने लाया जा रहा है, यानी इनके पर्दे को फाश किया जा रहा है। ये जो छुप करके बैठे हुए हैं मुसलमानों की भीड़ में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आमाल के ज़रिए से इनकी हकीकत को खोल रहा है। अल्लाह हम सब को ऐसे निफाक की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। वमिनहुम, और कुछ उनमें से, अल्लज़ीना, जो यूज़ूना, अज़ियत देते हैं नबिया, नबी को, व यक़ूलूना, और वो कहते हैं, यानी नबी को अज़ियत देना ये मुनाफिकत की पहचान। व यक़ूलूना, और वो कहते हैं, हुआ वो, उज़ुन, कान है, यानी सुनते हैं। कुल कह दीजिए, अज़ुनु, कान है, खैर, भलाई का, मतलब वो सुनते हैं, ये तो भलाई की बात है। लकुम, तुम्हारे लिए। युमिनु, वो ईमान रखते हैं, बिल्लाही, अल्लाह पर। व युमिनु, और वो एतमाद करते हैं, लिलमुमिनीना, मोमिनों पर। व रहमतुन, और रहमत हैं, लिल्लज़ीना, उनके लिए जो आमनु, ईमान लाए, मिनकुम, तुम में से। तो उनके लिए रहमत है जो तुम में से ईमान लाए। वल्लज़ीना, और वो जो युज़ूना, अज़ियत देते हैं रसूल अल्लाही, अल्लाह के रसूल को, लहुम, उनके लिए, अज़ाबुन, अज़ाब है, अलीम, दर्दनाक अज़ाब। जो अल्लाह के नबी को अज़ियत देते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहलिफूना, वो कसमें खाते हैं, बिल्लाही, यानी हलफ उठाते हैं, बिल्लाही, अल्लाह की, लकुम, तुम्हारे लिए, लियुर्दुकुम, ताकि वो राज़ी कर दे तुम्हें, यानी वो तुम्हें राज़ी करने, लोगों को राज़ी करने में लगे रहते हैं कसमें खा खा करके। ये भी मुनाफिक की बात। वल्लाहु, और अल्लाह, व रसूलुहु, और उसका रसूल, अहक़ को, ज़्यादा हकदार हैं, अन के, युर्दू, वो राज़ी करे उसे। और मोमिन जो होते हैं उसकी सिफत कि वो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने में लगे रहते हैं, और मुनाफिक वो लोगों को राज़ी करने में लगे रहते हैं, कसमें खाते रहते हैं। इन, अगर, कानू, है वो, मुमिनून, ईमान लाने वाले। तो ये ईमान का तकाजा है कि ईमान लाने वाले अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करें। अलम, क्या नहीं, यालमु, वो जानते, अन्नहु, बेशक वो, मन, जो, यहारिदिल्लाह, मुखालिफत करता है अल्लाह, व रसूलहु, और उसका रसूल, फ़अन्ना, तो बेशक, लहू, उसके लिए, नार, आग है, जहन्नम, जहन्नम की, खालिदन फीहा, उसमें वो हमेशा हमेश रहने वाले। ज़ालिका, ये, खिज़्यु, रुसवाई है, अज़ीम, बहुत बड़ी। तो ये मुनाफिक जहन्नम में रहने वाले हैं और ये बड़ी रुसवाई है और उसमें ये हमेशा हमेशा। यह ज़रूर, डरते हैं। अब मुनाफिकीन डरते हैं किस चीज़ से? मुनाफिकूना, मुनाफिक, अन के, तो नज़ला, नाजिल किया जाए, उतारा जाए, अलैहिम, उन पर, सूरतुन, कोई सूरत, यानी मोमिनों पे कोई सूरत ना उतार दी जाए, युनब्बिउहुम, जो खबर दे उन्हें, बिमा, उसकी, जो, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में, यानी मुनाफिकों के दिलों में जो मुनाफिकत है और जो वो पीठ पीछे
مومنوں کے لیے ہنسی مذاق کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی صورت نازل ہو جائے اور ان کو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے کہ ہم منافق ہیں۔ قل استہزئوا، کہہ دیجئے مذاق اڑا لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مخرج، ظاہر کرنے والا ہے، ما، وہ جسے، تحذرون، تم ڈرتے ہو۔ تو مذاق اڑا لو، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے جسے تم چھپاتے ہو۔ ولا ان، اور البتہ اگر، سألتہم، پوچھے تمہیں ان سے، پوچھو تم ان سے، سألتہم یعنی سوال کرو تم ان سے، لا یقولن، البتہ وہ ضرور کہیں گے، انما، بے شک، کننا، تھے ہم، نخوض، ہم بحث کرتے، ونعب، اور ہم دل لگی کرتے۔ لیکن جب آپ پوچھیں ان سے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جو شان نزول کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کچھ لوگ مذاق اڑایا کر رہے تھے، اور جب صحابی نے جا کر کے رسول اللہ سے بتا دیا اور رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس طریقے سے بات کر رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو بس ہنسی مذاق کر رہے تھے، یہ ہم سیریسلی نہیں کہہ رہے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، اب اللہ، کیا اللہ کا، و آیات ہی، اور اس کی آیات کا، و رسول ہی، اور اس کے رسول کا، کن تم، تھے تم، تستہزئون، تم مذاق اڑاتے، یعنی اللہ کا کلام، اللہ کا نبی، یہی چیز تمہیں مل گئی تھی مذاق اڑانے کے لیے، تم اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ لا تعذروا، نہ تم عذر پیش کرو۔ اب یہ تم عذر پیش مت کرو کہ ہم تو ایسی مذاق میں کہہ رہے تھے، سیریس نہیں کہہ رہے تھے۔ قد، تحقیق، کفر تم، کفر کیا تم نے، بعد، بعد، ایمانہم، ایمانکم، اپنے ایمان کی، یہ عمل ایسا ہے کہ تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، یہ اس نے تمہیں دائرے اسلام سے اور کفر میں پہنچا دیا۔ اللہ، ان، اگر، نعفو، ہم معاف کر دیں، ان طائفۃ، ایک گروہ کو، منکم، تم میں سے، نعذب، تو ہم عذاب دیں گے، طائفتم، ایک گروہ کو، بے انہم، باوجہ اس کے کہ وہ، کانو، ہے وہ، مجرمین، مجرم۔ تو اللہ رب العزت تو توبہ سے ہر بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے ایک گروہ کو معاف کر دے، لیکن ایک گروہ کو عذاب دے گا سخت۔ آئے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 61۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور ان منافقوں میں سے، یہاں پہ مسلسل منافقوں کا ذکر چل رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان 3 گروپ کا، ان 3 قسم کے لوگوں کا ذکر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ قرآن جہاں سے شروع ہوا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سے، تو سب سے پہلے ان 3 گروپ کی پہچان اللہ رب العزت نے کرائی، ان کی صفات بتائی۔ ایک ہے مومن، دوسرا کافر، اور تیسرا منافق۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے اور کتنی اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ چند باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہماری صفات کن سے ملتی جلتی ہے، ہمارے اندر کون سے سمٹمز ہیں، اور جو صفات ہوگی ہماری، گویا کہ ہمارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مومن بنائے، اور منافقت اور کفر کی جو صفات ہیں ان سے ہم سب کو پاک کر دے، آمین یا رب العالمین۔ علماء کرام فرماتے ہیں قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ توحید، دوسرا حصہ احکام و مسائل، اللہ رب العزت نے جو احکام بیان فرمائے، نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ، اور تیسرا اچھے اور برے لوگ۔ تو یہ ہیں اچھے اور برے لوگ، کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے حزب اللہ، اللہ کی جماعت میں ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، یہ مومن ہیں، اللہ رب العزت کے دوست ہیں، اس کے رفیق ہیں۔ اور منافق اور کافر، یہ سخت اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے لوگ، جن کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ ہم کیا ہیں، ہمارا شمار اچھوں میں ہے یا بروں میں ہے، یہ نصیحت ہمیں ان آیتوں سے حاصل کرنی ہے۔ قرآن کو جب ہم پڑھیں تو ہم اپنے لیے پڑھیں پہلے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو ہم اپنا ذکر ڈھونڈیں کہ کہاں پر ہے، اور اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ تو ہم جب اپنے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس سے عبرت اور نصیحتیں حاصل کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا، اس میں اپنے آپ کو شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ منافقوں کی چند صفات کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں۔ کس طرح تکلیف دیتے ہیں؟ جیسے پچھلی آیتوں میں گزرا کہ ہنسی اور مذاق اڑا کر کے، اور تانے دے کر کے، اور آپ کے صدقات کے اوپر الزام تراشی کر کے تقسیم ٹھیک نہیں کی گئی، اور اس طریقے سے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ تو
صرف کان ہیں. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے ہیں کہ وہ تو ہر کسی کی سن کر اور مان لیتے ہیں، وہ تو کان ہیں. یعنی منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم آ کر جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور نبی اس سے تو مان لیتے ہیں، یہ تو ہر کسی کی بات مان لیتے ہیں. تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے لیے خیر کا کان ہے. مطلب یہ بات تمہارے لیے خیر کی ہے کہ وہ تمہاری بات سنتے ہیں. اور سننا یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، کسی کی بات کو سننا. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آداب میں سے ہے، بات کرنے کے آداب میں سے. بات کرنے کے آداب میں جیسے آپ دیکھیں قرآن کے اندر کئی مقام پہ کہا قل، کہہ دیجئے. تو کیا کہیے اور کیسے کہیے، یہ دو چیز نکل کے آئی. تو کیا کہیے، اللہ کا کلام، نبی کا فرمان. کیسے کہیے، یہ ایک بہت بڑا فن ہے کہ کس انداز میں بات کرنا ہے. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. یعنی عمر، ابو بکر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہما یہ بھی مسکرا کر کے بات کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ مسکرا کر کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے. یہ بات کرنے کا پہلا ادب. اور دوسرا کہ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے تھے تو پورے رخ کو اس کے طرف کر کے بات کرتے تھے، پیٹھ کے طرف سے بات نہیں کرتے، آمنے سامنے نظروں سے نظریں ملا کر کے بات کرتے تھے. اور جب تک وہ اپنی بات پوری نہیں کر لیتا اور چلا نہیں جاتا تب تک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خطاب کرتے رہے، اس کی بات پوری سنتے اور پھر اس کو کوئی بات بتاتے. اس طریقے سے اور بھی کئی چیزیں کہ ان کے فیس امپریشن کو دیکھنا یہ بھی قرآن نے سکھایا. اور بھی کئی چیزیں ہیں لیکن یہاں پر وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے یہ کہا کہ بس تو وہ تو کان ہے، یعنی ہم آ کر جھوٹی سچی بات کہتے ہیں اور یہ مان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا آپ کہہ دیجئے وہ تو تمہارے لیے خیر کا کام ہے، وہ تو تمہارے لیے خیر ہے کہ وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں. اس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادشاہ کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک بڑھیا نے آواز دی. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح اس سے متوجہ ہوئے اور اس کی پوری بات سنی اور پھر ساتھ ہوئے. یہ اور جو نہیں سنتا وہ کون ہوتا ہے؟ متکبر انسان نہیں سنتا ہے. غرور اور گھمنڈ کے اندر جو رہتا ہے وہ نہیں سنتا. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ نہیں سنتا کسی، بس وہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور میری یہ بات ہے. لیکن یہ بہت بڑی صفت ہے اور ہر داعی کے اندر یہ صفت ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مدعو کی، جسے وہ دعوت دے رہا، اس کی بات پوری سنے. جب وہ پورا سن لے گا تب وہ اس نتیجے میں پہنچے گا کہ یہ کس لیول پر ہے، اس کا علمی معیار کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے. مطلب نفسیات کو اگر جاننا ہے کسی کی تو اس کی بات کو سننا ہوگا. اور جب سن کر کے وہ بات کرے گا تو وہ بات کرے گا جو اس کے لیے ضروری ہے، اور بغیر سنے بات کرے گا تو پھر انسان جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے وہی بات کرتا رہے گا. لیکن جب وہ سن لے گا تو سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ فلاں جگہ اس کے اندر مسٹیک ہے، فلاں جگہ اس کے اندر برائی ہے، اور پھر وہ اس پوائنٹ کے اوپر بات کرے گا. تو یہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ان لوگوں نے استہزاء کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو کان ہے، وہ تو سن لیتے ہیں سب کی بات، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ خیر کی بات ہے کہ وہ سنتے ہیں. اور آگے اللہ فرماتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتے ہیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، مومنوں کی بات پر یقین رکھتے ہیں. اور تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رحمت ہے. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ خبر اللہ نے سنا دی کہ جو تکلیف دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے دردناک عذاب. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، آپ کی شان میں گستاخی کرنا، یہ منافقوں کی صفت ہے، یہ منافقوں اور کافروں کی صفت. آئیں ایک آیت نمبر 62 کے اندر 62، اے مسلمانوں وہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں وہ راضی رکھیں. تو منافق کی ایک صفت کہ وہ مسلمانوں کے سامنے آ کر کے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو راضی رکھیں، مسلمانوں کو راضی رکھنا چاہتے ہیں. یعنی منافق لوگ لوگوں کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بڑا بننا چاہتے ہیں. لوگوں کو ہی راضی رکھنا ان کی زندگی کا یوں سمجھیے کہ مقصد جیسا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ ہمیں عزت دینے والے ہیں، یہی رزق دینے والے ہیں، یہی ہمارے لیے اچھا اور برے کا فیصلہ کرنے والے ہیں. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے. تو آیت کو سماعت فرمائیں، وہ یعنی مسلمان، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ انہیں راضی رکھیں اگر یہ لوگ مومن ہیں. اگر یہ لوگ مومن ہیں یعنی
ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کرے. دنیا راضی ہو نہ ہو، دنیا راضی ہو یا ناراض ہو جائے، ہم ایک وقت میں یا تو دنیا کو راضی کر سکتے ہیں، دنیا کی اکثریت کو، کیونکہ اکثریت نافرمانوں کی ہوتی ہے، یہ کئی مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یا تو ہم اللہ کو راضی کرنے والا کام کریں. تو مومن کسی ملامت زدہ کی ملامت کا ذرا خیال نہیں رکھتا. ملامت زدہ کتنا بھی ملامت کرتے رہیں، کتنا بھی برا بھلا کہتے رہیں، کوستے رہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا رب مجھ سے نہ ناراض ہو جائے. وہ رب کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے. تو یہ کیا بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر کہ یہ کہا گیا کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں آ کر کے اور تم کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں؟ کیا بات ہوئی تھی ان کے بیچ میں کہ یہ آیت نازل ہو گئی؟ تو یہ ہمیں شان نزول سے پتہ چلے گا کہ ایسی کون سی بات ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. تو اس کا شان نزول دیکھتے ہیں. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 114. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں امام قتادہ نے کہا ہے کہ منافقین میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمارے لوگ بہت بہترین ہیں، ہمارے لوگ بہترین ہیں، مطلب منافقوں میں جو لوگ ہیں وہ بہترین ہیں، اور ان کا سردار عبداللہ ابن ابی، تو ہم لوگ بہتر ہیں اور یہ ہمارے سردار ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ حق ہے تو مسلمان گدھے سے بھی برے ہیں. یہ ان کا ایک ہنسی اور مذاق کا انداز کہ ہم بہتر ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہیں اور ان کی بات جو مانتا ہے وہ گدھے سے بھی بدتر ہے. اس منافق کی یہ بات ایک مسلمان نے سنی تو اس نے کہا اللہ کی قسم، مطلب مسلمان نے جب یہ بات سنی تو کہا اللہ کی قسم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ حق ہے اور بلا شبہ تو گدھے سے بھی بدتر ہے. اور اس بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تو آپ نے پیغام بھیج کر اسے بلوایا، یعنی اس آدمی کو بلوایا جس نے ایسا کہا تھا. اس سے پوچھا کہ تو نے یہ بات کہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو نے یہ بات کہی؟ تو اس نے لعنتیں بھیجنا اور قسمیں کھانا شروع کر دی کہ لعنت ہو اس کے اوپر جس نے ایسا کہا ہے، اور میں نے تو ایسا نہیں کہا، اور قسمیں کھانا شروع کر دیا اس نے کہ میں نے تو ایسا نہیں کہا، اور کہا کہ نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا. یہ صورتحال دیکھ کر کے مسلمان نے دعا کی. اب جب یہ صورتحال ہو گئی کہ وہ ایسی لعنتیں کرنے لگا، قسمیں کھانے لگا، تو مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسی کی قسم کھانے کی وجہ سے اس پر یقین کر لیں. بہرحال وہ ذکر تو یہاں نہیں آتا، لیکن مسلمان نے دعا کی اے اللہ سچوں کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا ثابت کر دے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اے مسلمانوں وہ منافق تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں. یہ اللہ نے ان کا راز کو فاش کر، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ انہیں راضی رکھے اگر یہ مومن ہے. آیت نمبر 63، کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ بے شک جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ دنیا کی رسوائی سے ڈر رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کے لوگوں کی نظروں میں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. یہاں پر اگر آپ آیت پہ غور کریں تو دیکھیں آیت میں یہ ہے کیا انہیں معلوم نہیں، تو کیا ہمیں معلوم نہیں یہ بات؟ ہم اس کو اپنے لیے اگر سمجھیں تو کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ بے شک جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا؟ تو ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی حکم یعنی قرآن مقدس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یعنی سنت کی مخالفت، سنت کی مخالفت یعنی آپ کی طریقے کی مخالفت، اور سنت کا پتہ ہمیں کہاں سے چلے گا؟ حدیث سے. تو حدیث کی مخالفت، قرآن کی مخالفت اور حدیث کی مخالفت، کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ مخالفت ہمیں کہاں پر لے کر کے جائے گی؟ وہی ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور مخالفت کہاں کہاں ہوتی ہے؟ عبادت کے اندر تو ہے ہی، اور ویسے بھی زندگی کے ہر وہ عمل جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جیسے نماز ہوا، روزہ ہوا، حج، زکوٰۃ، نکاح، میت، ولادت، لین دین، اور بھی جو زندگی کے کام ہیں، اس کام میں ہم اگر اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی، تو فرمایا کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ بے شک جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بلا شبہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے لیے جہنم کی آگ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ اصل رسوائی ہے. ہم دنیا میں رسوا ہونے سے بہت ڈرتے ہیں کہ بیچ بازار کے اندر، لوگوں کے اندر، جماعت کے اندر یا رشتہ داروں کے اندر، دوستوں کے اندر ہمارے راز کو کھول نہ دیا جائے. وہ حشر کا میدان
جہاں پر ہم ہوں گے اور وہ لوگ بھی جو ہماری عزت کرتے ہیں، وہ لوگ بھی جو ہم سے چھوٹے ہیں، وہ لوگ بھی جو ہمارے رشتہ دار ہیں، اور جو جہاں یہاں پر جتنا قریب ہے ایک دوسرے کے، وہاں حشر کے میدان میں بھی اتنا ہی قریب ہوگا، اور سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، کیونکہ جو یہاں پہ جتنا قریب رہے گا وہ وہاں پر بھی اتنا قریب رہے گا، خوب اچھے سے پہچان رہا ہوگا۔ اور وہاں پر جب نام اعمال کھولا جائے گا، وہاں پر جب اعمال بتائے جائیں گے کہ یہ کیا تھا اس نے رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، چھپ کر کے اور لوگوں سے کٹ کر کے، اس وقت کا کیا عالم ہوگا۔ آج ہم سوچیں کہ ایک کمرے میں بند کر کے اگر ہماری زندگی کی اسٹوری اگر فلما دی جائے اور دکھائی جائے، ہم کو کوئی نہیں ہے، صرف ہم ہیں، میں ہوں، اور میری زندگی کو کھول کر کے دکھایا جا رہا ہے کسی اسکرین کے اوپر کہ تم نے اس وقت یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اللہ کی قسم ہم اپنے آپ کو فیس نہیں کر پائیں گے، ہم اپنے آپ کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے کہ بند کرو اس کو جلدی سے، یہ میرے اعمال کو اس طریقے سے سامنے آ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو فیس نہیں کر پائیں گے۔ وہاں ساری لوگوں کے سامنے ہم کو رسوا کیا جائے گا اگر ہم نے اس دنیا میں توبہ نہیں کی، اور توبہ کر لیے تو ساری چیزیں یہیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اعمال اللہ رب العزت آسان کر دے گا، اللہ اپنے بندے کو اپنے سامنے لائے گا، لوگوں کے بیچ سے ایک پردہ حائل کر دے گا، اللہ اور بندے کے بیچ میں بات ہوگی، اللہ کہے گا کیا یہ کام کیا تھا؟ ہاں اللہ کیا تھا، ہاں یہ کیا تھا، ہاں کیا تھا۔ اللہ کہے گا دنیا میں نے لوگوں سے ڈھانک لیا تھا، جا آج بھی ڈھانکتا ہوں، یہ آسان حساب ہے، جا معاف کرتا ہوں، یہ آسان حساب ہے۔ تو یہ کس سے ہوگا؟ جو دنیا میں توبہ کر لے گا، جو دنیا میں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جینا شروع کر دے گا۔ ورنہ وہاں کی جو رسوائی ہے وہ اصل رسوائی ہے کہ لوگ آ کر کے اکٹھا ہو کر کے کہیں گے کہ تم تو بہت واعظ و نصیحت کرتے تھے، یہ کیا چہرے میں کالک پوتی ہوئی ہے، یہ کیا تمہارے پیٹھ کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے، یہ کیا تمہاری آنکھیں اندھی ہیں۔ الگ الگ اعمال کے حساب سے الگ الگ صورتیں اور شکلیں ہوں گی، کہیں کسی کے سر، کسی کے ماتھے کے اوپر سیل لگی ہوئی ہوگی کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا، پہلو کے اوپر سیل لگی ہوئی ہوگی، الگ الگ اعمال کے حساب سے وہ وہاں پہ حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، لوگ دیکھ کر کے پہچان لیں گے ہاں یہ فلاں مجرم ہے، اندھا ہے، یہ اس نے اللہ کے کلام کا حق ادا نہیں کیا تھا، اللہ نے آنکھیں دی تھی لیکن اللہ کے کلام، اللہ کی نشانیوں، اللہ رب العزت کی نشانیوں کے ساتھ اس نے کفر کیا۔ اللہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا لے، یا اللہ حشر کے میدان کی رسوائی سے بچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ بے شک جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ آیت نمبر 64۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان مسلمانوں پر کوئی صورت نازل نہ کر دی جائے جو انہیں ہر بات بتا دے، مطلب یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہماری حقیقت ان کے سامنے نہ آ جائے، کوئی صورت نازل نہ ہو جائے، کوئی وحی نازل نہ ہو جائے، ہماری حقیقت ان کے سامنے آ جائے۔ تو ان منافقوں کے دلوں میں ہے، مطلب جو برائیاں ان منافقوں کے دلوں میں ہیں کہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے، اس سے وہ ڈرتے ہیں۔ کہہ دیجئے تم مذاق کرتے رہو، یعنی یہ مذاق کرا کر پیٹھ پیچھے دین کا، نبی کا، صحابہ اکرام کا، صحابہ اکرام کے اعمال کا، یعنی سنتوں کا مذاق اڑاتے۔ تو کہہ دیجئے تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ باتیں ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو، اللہ اس بات کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ تفسیر، راز کے فاش ہونے کا ڈر منافقوں کو لگا رہتا تھا۔ امام مجاہد بیان کرتے ہیں کہ منافق آپس میں بیٹھے بری بری باتیں کرتے تھے، آپس میں بیٹھے بری بری باتیں کرتے تھے یعنی مسلمانوں کے لیے، پھر کہتے امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس راز کو فاش نہیں کر دے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارے اس راز کو فاش کر۔ یہ آیت کریمہ اس آیت کی طرح ہے جیسے سورہ مجادلہ آیت نمبر 8 کے اندر اللہ نے فرمایا، سورہ مجادلہ آیت نمبر 8، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی، یعنی سلام جس کلمے سے نہیں سکھایا اس سے آپ کو دعا نہیں دیتے، مطلب اس کلمے کے ساتھ دعا نہیں دیتے یعنی سلام نہیں کرتے، تو یہ السلام علیکم نہیں کہتے تھے، سلام علیکم کہتے، موت ہو تم پر، اور اپنی نفسوں میں کہتے ہیں کہ، اور جب ایسا کہہ دیتے تو پھر دل میں یہ سوچتے تھے کہ اگر واقعی یہ پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا، اگر یہ واقعی نبی ہیں تو ہم اتنا مذاق اڑا رہے ہیں اور اتنا برا کہہ رہے ہیں، پھر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ وہ اپنے دل میں ایسی بات رکھ کر کے اور زبان کو توڑ مڑوڑ کر کے اور ایسے الفاظ نکالتے ہیں کہ سلام کو السلام علیکم کہہ دو، تو اے پیغمبر ان کو دوزخ ہی کافی ہے، دوزخ کی ہی سزا کافی ہے۔
تو اب اللہ رب العزت نے ان کی حقیقت بتا دی کہ یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں اور ان کے لیے دوزخ کافی ہے، یہ اسی میں داخل ہوں گے، وہ بری جگہ ہے۔ یہ جو حرکت یہ کر رہے ہیں اس کی سزا اللہ نے بتائی دوزخ۔ دنیا میں اس کی سزا کی ابھی بات نہیں ہو رہی، ان کے لیے بتا دو کہ دوزخ، کہ جو نبی مکرم سے اس طریقے سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 29 اور 30 میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے راز کو کھولا۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کرتے ہیں، یعنی وہی نفاق کی بیماری، یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ان کی کینوں کو ہرگز ظاہر نہیں کرے گا، اللہ ان کی کینوں کو ہرگز ظاہر نہیں کرے گا، نکالے گا، یعنی ان کو لوگوں کے سامنے لائے گا، اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ آپ کو دکھا بھی دیتے اور آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی دین کے خلاف اور آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اور جھوٹے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں ظاہر نہیں کرے گا؟ اگر اللہ رب العزت چاہے تو ان کے چہروں کو ایسا بنا دے گا کہ آپ ان کو دیکھ کر کے پہچان۔ تو اس سے یہ پتہ چلا چہرے کو دیکھ کر کے نہیں پہچانا جا سکتا۔ لیکن آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ آپ کو دکھا بھی دیتے اور آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیتے اور آپ انہیں ان کے انداز گفتگو سے پہچان لیں گے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ کہ آپ ان کو انداز گفتگو سے پہچان لیں گے، یعنی اس کے بات کرنے کے انداز سے اور بات کرنے کے جو الفاظ ہیں ان الفاظوں کو آپ توڑ لیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم کلام ہے جس سے مسلمان دور ہیں، جس سے ہم لوگ کما حقہ، جس سے اس سے نہیں جڑ رہے۔ واقعی اگر ہم کلام کو سمجھنے والے ہو جائیں تو ہم لوگوں کو سمجھنے والے بھی ہو جائیں گے۔ وہ بات کرنا شروع کرے گا اور ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ کون ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے۔ ان کے سوالوں سے سمجھ جائیں گے۔ یہاں پہ قرآن میں بار بار سوال بیان کرتا ہے اللہ، وہ ایسا کہتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا چلتے ہیں، وہ ایسا پڑھتے ہیں نماز، اور ہم دھوکہ کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہم پہچان نہیں پاتے لوگوں سے دھوکہ، کبھی رشتہ داری میں، کبھی لین دین میں، کبھی دوستی میں۔ کیوں دھوکہ کھاتے ہیں؟ کیونکہ پہچان نہیں پاتے، اس لیے ان کو مومن سمجھ کر کے ان کے ساتھ ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 منافقین بتائے گئے تھے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ یہ منافق، اور جیسے کہ اللہ نے بتایا کہ آپ اگر اللہ چاہتا تو آپ ان کو چہروں سے پہچان لیتے، یعنی ہم پہچان نہیں سکتے۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ ہم کسی کو منافق کا فتویٰ بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے منافق کہنے کے لیے، ایک اس کے اعمال، تو اعمال تو ہمیں دکھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ اس کے عمل جو ہے یہ منافق کے عمل ہے، لیکن اس کا دل منافق ہے یا نہیں یہ ہم نہیں جانتے، اس لیے ہم وہ فتویٰ اس کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فتویٰ دینے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ صفت ہے گویا کہ وہ منافق ہے۔ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کی اصلاح کے لیے، ہم اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ برائی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان مسلمانوں پر کوئی صورت نازل نہ کر دی جائے جو انہیں ہر بات بتا دے، یعنی ان کے دلوں کی بات کو بتا دے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے۔ کہہ دیجئے تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ باتیں ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم جس بات سے ڈر رہے ہو نا، اللہ رب العزت اس کو ظاہر کرنے والا ہے، تم کر لو مذاق۔ تو دین میں دین کی بات کا مذاق اڑانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مذاق اڑانا، آپ کی سنت کا مذاق اڑانا، یا کلام کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، یہ ایک سخت جرم ہے جس کا انجام یہاں پہ بتایا گیا آیت نمبر 65 اور 66 کا۔ یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو دائرے اسلام سے نکال دے۔ نواقض الاسلام کر کے ایک کتاب لکھی شیخ الاسلام نے، جس کے اندر ایسے 10 جرموں کا، ایسے 10 گناہوں کا آپ نے ذکر کیا جو گناہ انسان کو دائرے اسلام سے باہر کر دے۔ یعنی جب بندہ اسلام کو قبول کرتا ہے ان شرائط کے ساتھ جن شرائطوں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں میں ملتی ہیں، تو وہ دائرے اسلام میں آ جاتا ہے، وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص شرائط کے ساتھ اگر وضو کرتا ہے وہ باوضو کہلاتا ہے، جو شرائط کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو وہ روزے دار کہلاتا ہے، جو شرائط کے ساتھ حج کرتا ہے تو وہ حاجی کہلاتا ہے۔ لیکن کوئی رمضان میں حج کرنے چلا جائے تو کیا وہ حاجی کہلائے گا؟ کوئی روزے کے شرائط کے ساتھ روزہ نہ رکھے تو کیا وہ روزے دار کہلائے گا؟ تو کلمے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ ان شرائطوں کے ساتھ پڑھتا ہے جس کا ذکر اللہ نے کلام میں فرمایا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
احادیث میں فرمایا جو 7 ہیں، تو ان 7 شرائط کے ساتھ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے۔ اب وہ اسلام کے اندر کب تک رہے گا؟ جیسے کوئی باوضو ہے تو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ بے وضو ہو جائے گا۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کی شرائط کو اس نے پوری نہیں کیا اور جان بوجھ کر کے اس نے کھانا اور پانی کر لیا تو وہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے شرائط کے ساتھ ہم نے اسلام تو قبول کیا، اگر وہ 7 شرائط ہمیں پتہ ہیں اور اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے قبول کیا ہے تو ہمیں اس چیز سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے وہ عمل ہو جائیں جو اسلام سے ہمیں باہر کر دے۔ تو 10 ایسے اعمال بتائے ہیں شیخ الاسلام نے نواقض الاسلام کے اندر، جس پہ ساری امت کے علماء متفق ہیں کہ ہاں یہ ایسے عمل ہیں جو انسان کو اسلام سے باہر کر دیں گے، یعنی کافر بنا دیں گے، منافق بنا دیں گے۔ اور اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے اور موت آ گئی تو پریشانی کی بات نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے موت آ گئی تو ویسی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اسلام ٹوٹ گیا تو ہم کافر ہو گئے۔ اور کافر کے اوپر اگر موت آئی تو پچھلی کلاسوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس انداز میں موت آئے گی کہ فرشتہ کہے گا نکال اپنی جان کو اور چل اپنے انجام کی طرف، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف، سخت گرم پانی کی طرف اور سخت دھوئیں کی طرف۔ وہ اپنی جان کو چھپائے گا اپنے جسم میں اور اس کو سختی کے ساتھ کھینچ کر کے اور نکال لیا جائے گا۔ تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کون سے عمل ایسے ہیں جو ہم کو اسلام سے نکال دیں گے، اور اگر اسلام سے نکل گئے تو شروع میں ہی ہم نے کلاس میں پڑھا کہ 3 ہی قسم کے لوگ ہیں، یا تو مومن ہیں یا منافق یا کافر۔ تو ہم کسی بھی حالت میں ایمان سے نہ نکلیں، اس لیے ہمیں وہ چیز کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیز۔ تو اس میں 6ویں نمبر پر آپ نے اسی کا ذکر کیا ہے نواقض الاسلام میں کہ یہ وہ عمل ہے اسلام کے دائرے سے نکال دیتا۔ اور آپ سنیں آیت کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 65، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف شغل یعنی شغل کے طور پر باتیں اور دل لگی کرتے تھے، یعنی ہم تو بس مذاق میں اور ایسی دل لگی یعنی سیریسلی ہم بات نہیں کر رہے تھے، ہم تو ایسی مذاق اور دل لگی میں یہ باتیں کہہ رہے تھے۔ اللہ آگے فرماتا کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے؟ مطلب تمہیں مذاق کرنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ملی، اللہ کا رسول اور اللہ کی آیتیں ہی ملی، اسی کا دین ملا تمہیں، اسی کی شریعت ملی کہ اس کے اوپر تم مذاق کرتے ہو۔ آگے اللہ فرماتا بہانے مت بناؤ، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی تم دائرے اسلام میں تھے لیکن اب کفر کر دیا، باہر ہو گئے تم، اب بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ ذکر کیا اللہ نے اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ وہ مجرم ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اسلوب ہے اللہ سبحانہ کہ ہم سے بھی اگر کوئی ایسا جرم ہو گیا ہے تو ہم سچی اور خالص توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ دیں، لیکن وہ دوسرا گروپ جو معافی نہیں مانگے گا تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہی اس دنیا سے رخصت کرے گا۔ آئیں اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ جنگ تبوک میں منافق جا رہے تھے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ منافقین کی ایک جماعت تھی، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اشارہ کر رہے تھے جبکہ آپ تبوک کے طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ تو جب یہ لوگ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو یہ دیکھ کر کے اشارہ کر کے اور کیا بات کرتے، انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم رومیوں سے جنگ کو بھی اس طرح سمجھتے ہو جیسے عربوں سے آپس میں لڑائی کو سمجھتے تھے؟ مطلب مذاق کر رہے ہیں، رومیوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو، رومیوں سے لڑنا تم ایسے ہی سمجھ رہے ہو کیا جیسے عرب والوں سے آپس میں تم لڑنے کو سمجھتے ہو؟ اور پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم یوں معلوم ہوتا ہے گویا کل تم زنجیروں میں جکڑے ہوئے آؤ گے۔ یوں معلوم ہوتا ہے تم جا رہے ہو رومیوں سے لڑنے کے لیے، یوں معلوم ہوتا ہے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تم آؤ گے۔ انہوں نے یہ بات مومنوں کو ڈرانے اور بزدلی بتانے کے لیے کی تھی، مومنوں کو بزدل بنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے بات۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک مجلس میں ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنے ان علماء جیسا کسی کو نہیں دیکھا کہ پیٹ کے لیے انہیں بہت رغبت ہے۔ منافقین بھی جنگ میں گئے تھے اور وہاں سے لوٹتے میں آپس میں بیٹھ کر کے ایسی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، سیریسلی نہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور ہنسی مذاق میں انہوں نے کیا کہہ دیا کہ اللہ اس قدر ناراض ہوا کہ آیت نازل فرمائے۔ آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں کہ کیا وقت تھا، کیا باتیں ہو رہی تھی، اور اللہ نے کہہ دیا کہ تم ایمان سے باہر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ غزوہ تبوک میں ایک مجلس میں ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنے ان علماء جیسا کسی کو نہیں دیکھا کہ پیٹ کے لیے انہیں بہت رغبت ہے، مطلب پیٹ کے لیے بہت دلچسپی ان کو دکھاتے ہیں، زبانوں کے یہ جھوٹے ہیں اور دشمن کے مقابلے کے وقت یہ بہت بزدل ثابت ہونے والے ہیں۔ یہ سن کر مجلس میں ایک شخص نے کہا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو منافق ہے۔ ایک مسلمان تھے، انہوں نے کہا تو جھوٹ کہہ رہا، منافق۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ضرور بتاؤں گا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچا دی گئی اور اس بارے میں قرآن بھی نازل ہو گیا۔ جیسی یہ بات پہنچائی گئی قرآن نازل ہو گیا۔ کیا نازل ہوا؟ اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو صرف شغل یعنی مذاق کے طور پر باتیں اور دل لگی کر رہے تھے، مطلب سفر کے تھکان میں تھے تو بیٹھ گئے اور اسی طریقے سے گپ اور اسی طریقے سے مذاق بازی کر رہے تھے، ہم سیریسلی بات نہیں کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو تم کہ وہ پیٹ کے لیے اور دشمن سے پیٹ دکھا کر کے بھاگنے والے؟ اللہ کا نبی ملا تھا تمہیں مذاق کرنے کے لیے، اللہ کی آیتیں ملی تھی۔ اور آگے فرماتا اللہ بہانے مت بناؤ، یعنی یہ مذاق کرو اور اس طرح کہہ کر بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو اس کے بعد مزہ چکھا۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسے دیکھا، مطلب اس شخص کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے کوہان پکڑے ہوئے تھا۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آیتیں نازل ہوگی تمہارے بارے میں، تو وہ گھبرا گیا اور اس نے اونٹ کا کوہان پکڑ لیا اور پتھروں سے اس کے پاؤں زخمی ہو رہے تھے۔ مطلب کوہان پکڑ کر کے وہ معافی مانگ رہا ہے، آگے گھسٹتا ہوا جا رہا، اس کے پیر زخمی ہو گئے اور کہہ رہا تھا اے اللہ کے رسول ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے، یعنی مذاق کر رہے تھے، ہم سیریسلی نہیں کہہ رہے تھے یا اللہ کے رسول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی آیت بیان فرما رہے تھے، یہی آیت کی تلاوت کر رہے تھے، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ اب بہانے مت بناؤ، یقیناً ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو۔ یہی آیت آپ بیان فرما رہے تھے اور وہ اونٹ کی کوہان پکڑ کر کے اور اپنے پیروں کو زخمی کر کے اور پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم تو بس ایسی بات کر رہے تھے، ہم تو ایسی مذاق اور ایسی دل لگی کر رہے تھے، اور رسول اللہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے تو ایمان کے بعد کفر کیا، کیونکہ آیت نازل ہو گئی تو اسی آیت کی آپ تلاوت کیے جا رہے ہیں۔ شیخ الاسلام نے اس تعلق سے لکھا ہے کہ دین اسلام سے کسی آدمی کا استہزاء کرنا، دین اسلام سے کسی آدمی کا مذاق کرنا، اس کا مذاق اڑانا اجماع امت کے مطابق کفر ہے، اگرچہ کوئی غیر سنجیدگی سے بھی مذاق اڑائے، مطلب سیریس نہیں، غیر سنجیدگی سے بھی کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اس نے کفر کیا۔ اور جیسے کہ کچھ لوگوں کہنا ہے کہ وہ تو منافق تھے ہی، ان کے عمل بھی ظاہر ہو گئے، ان کی باتوں سے بھی منافقت پتہ چل گئی، تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ سرے سے کافر نہیں تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ سرے سے کافر نہیں تھے، یعنی ایمان لا چکے تھے اور بعد میں کافر ہو۔ اللہ شیخ الاسلام لکھتے ہیں اس طرح جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کسی بھی حکم سے مذاق اڑائے، کسی بھی حکم کا مذاق اڑائے، جیسا کہ علم شرعی کا مذاق اڑانا یا علم شرعی سیکھنے والوں کا مذاق اڑانا یا اس پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑانا، جیسے کبھی ٹخنے کھلے ہوئے تو اس کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی داڑھی کے اوپر، کبھی برقعے کے اوپر، حجاب کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے طرف مقرر کردہ کسی ثواب یا عذاب کا مذاق اڑانا، کسی ثواب کا یا مذاق کا عذاب کا مذاق اڑانا، جیسے 70 حوریں ملیں گی تو اس پہ مذاق چل رہے ہیں، فرشتے پروں کو بچھا لیتے ہیں اور اس کے اوپر چل کر کے لوگ علم حاصل کرنے آتے ہیں تو اس پر مذاق اڑا رہے ہیں کہ فرشتوں کے تو پر جو ہے وہ زخمی ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، مذاق اڑا رہے ہیں اس بات۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ 19 دروگہ ہوں گے جو جہنم کے دروگہ ہوں گے، تو اس پہ مذاق اڑا رہے تھے مشرکین مکہ کہ 19 سے تو میں اکیلا لڑ لوں گا، جہنم سے نکل جاؤں گا۔ تو دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا، اس طرح اچھائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والوں کا ان کے اس مبارک فعل کی وجہ سے مذاق اڑانا، اس طرح نفل یا فرض کسی بھی نماز کا مذاق اڑانا یا پھر نمازیوں کا نماز پڑھنے پر مذاق اڑانا،
اس طرح ایک داڑھی رکھنے والے کا اس لیے مذاق اڑانا کیونکہ وہ دین کا شعار ہے، دین کی پہچان ہے، اس لیے مذاق اڑانا۔ اس طرح سود جیسے لعنت کو چھوڑنے والے کا مذاق اڑانا کہ یہ ایسے دور میں سود نہیں لے رہے ہیں، انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں، دیکھو جو ہے کیسے جاہل لوگ ہیں یا کیسے لوگ ہیں کہ کرائے کے گھر پہ رہ رہے ہیں، کرائے کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور سود پہ لے کر کے، انٹرسٹ پہ لے کر کے، اور یہ اپنے کام کو نہیں چلا رہے، مذاق اڑا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور وہ مذاق اڑانے والا، استہزاء کرنے والا اللہ کی نزدیک کافر ہے، کیونکہ مذکورہ تمام صورتیں اللہ کی شریعت کے تعلق رکھتی ہیں۔ مطلب اوپر جو بات بیان کی گئی یہ تمام چیزیں اللہ کی شریعت سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کا مذاق اڑانے والا اللہ کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اللہ کے قانون کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے احکام کا مذاق۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا منافقت کی صفات میں سے ہے، اور یہ کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں کہ وہ ایسا کفریہ فعل کرے۔ آپ ویسے بھی اگر دیکھیں کہ انسان اسی چیز کا مذاق اڑاتا ہے جس چیز کی اہمیت اس کے نزدیک نہیں ہوتی، یا جس چیز کی اہمیت اس کے نزدیک کم ہوتی ہے اس کا وہ مذاق اڑاتا ہے۔ جسے آپ عزت اور مقام دیتے ہیں، جسے آپ عزت اور مقام دیتے ہیں، اس کا مذاق کبھی نہیں اڑائیں گے۔ منافقوں کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت تو تھی ہی نہیں، اس لیے وہ دین کا اور دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ مسلمان کی بھیڑ میں رہتا ہے منافق، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کپڑوں سے، چال ڈھال سے، باتوں سے، اور نماز پڑھ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تو مسلمانوں کی بھیڑ کے اندر ہی رہتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی بھیڑ کے اندر رہ کر کے اللہ کے نبی کی کسی سنت کا، اللہ کے کسی فرمان کا، قرآن کی کسی آیت کا، اور یا نبی مکرم کے کسی فرمان کا اگر وہ مذاق اڑاتا ہے، اس کے تعلق سے یہاں پہ فرمایا سورہ مطففین آیت نمبر 36 کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ مطففین آیت نمبر 36، شیخ الاسلام نے اس آیت کے بعد اس آیت کو ذکر کیا، گناہگار لوگ ایمان والوں کو ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اس کو گنہگار کہا، اور اس کو ایمان والا کہا، جو ایمان کے عمل کرتا ہے اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ نے انداز دیکھے، گناہگار لوگ ایمان والوں کا ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھوں کے اشارہ کرتے تھے، اور جب اپنے گھروں کے طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے، مطلب اشارے سے کہتے تھے یہ دیکھو یہ پاگل جان، یہ ایسا ہے، یہ فلاں ہے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ تو گمراہ ہیں، ہاں انہوں نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، یہ کہاں قرآن و حدیث کی بات کرنے لگے اور اس میں عمل کرنے لگے۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہمارے خاندان میں ایسا ہوا ہے کیا؟ یہ تو گمراہ ہو گئے۔ اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو گمراہ ہیں۔ سورہ مطففون آیت نمبر 36 پڑھ رہا ہوں میں، قرآن کی آیت، بلکہ یہ ان پر نگراں بنا کر تو نہیں بھیجے گئے، پھر ان کا انجام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ الغرض، قرآن و حدیث کا مذاق اڑانے والے کی مخالفت کرنا، یعنی اب ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، آگے جو آیت آ رہی ہے سورہ نساء آیت نمبر 140، الغرض قرآن و حدیث کا مذاق اڑانے والوں کی مخالفت کرنا، ان کی مجلسوں کو ترک کر دینا یعنی چھوڑ دینا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان بھی انہی میں شامل ہو جائے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یعنی کوئی اگر قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، تو ہمیں اس کی مخالفت کرنا چاہیے اور اس مجلس سے ہٹ جانا چاہیے۔ اور اگر ہم مجلس سے ہٹ نہیں رہے، ہم بھی راگ میں راگ ملا رہے ہیں، یعنی ہم بھی مسکرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل کو بھی اللہ انہی کے دل کے جیسا کر دے، یا ہمارا بھی شمار انہی میں سے کر دے۔ آیت نمبر 140 سورہ نساء، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں سے حکم اتار چکا ہے کہ تم جب بھی کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجلس میں ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہوگے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کر دے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کہا اللہ نے؟ کافر اور منافق۔ اس آیت سے بھی ہم کو پتہ چلا کہ اللہ نے ان کو دائرے اسلام سے نکال دیا کہ یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص سنے کہ کسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور وہ اس مجلس میں راضی خوشی سے بیٹھے، یہ ایک شرط ہے کہ وہ راضی خوشی سے بیٹھا ہے۔
اگر وہ سمجھانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، ان کی بات کو کاٹنے کے لیے، ان کو صحیح بتانے کے لیے بیٹھا ہے تو بات الگ ہے، لیکن وہ راضی خوشی سے ان کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ انہیں مذاق اڑانے والوں کے جیسا ہوگا اللہ رب العزت کے نزدیک، وہ انہی کے جیسا ہوگا، کیونکہ راضی خوشی سے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اس بات کی دلیل سورہ متففون آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا 37 میں کہ اے فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں، ظالموں کو اور ان کے ہمراہ لوگوں کو جمع کر، یعنی ظالم جو گنہگار ہیں ان کا انجام اور ان کے ساتھ رہنے والوں کا انجام ایک جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فرشتوں ظالموں کو پکڑو اور ان کے ہمراہ جو لوگ تھے ان کو پکڑو، یعنی جو لوگ ظلم کرنے والے اور ان کے ہم مثل اور ہم نظریہ ہوں، یہ کر نہیں رہے لیکن ان کا بھی نظریہ وہی ہے، تو ان کو بھی پکڑ لو۔ اللہ رب العزت اس جرم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 66، اب بہانے مت بناؤ، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں گے تو دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ وہ مجرم تھے۔ آیت نمبر 67، یہاں پر بھی منافقوں کی کچھ صفت بتائی گئی کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض میں سے سب ایک جیسے ہیں، جیسا کہ مومن کے لیے بھی صفت بتائی گئی، اور سیم اسی کے مومن کی صفت بھی ایسی بتائی گئی کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ہم بھائی ہوتے ہیں، اور یہاں پہ بتایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے جیسے۔ تو ان کی کیا صفات ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم دیکھیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے منافقوں کی صفات کے بارے میں پڑھا ہے ان ساری صفات سے ہم سب کو محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ کہ اللہ ہمیں سچا اور پکا مومن بنا دے اور ایسے اعمال سے بچا لے جو اعمال ہمیں دار اسلام سے نکال دیں۔ اے اللہ تو ہم سب کو مومن بنا اور جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو صفات ہم نے پڑھی ہے کہ یہ عمل اسلام سے نکال دیتا ہے، تو یہ عمل ہم نے کیوں پڑھا؟ یہ عمل ہم نے اپنے لیے پڑھا ہے کہ ہم سے یہ عمل نہ ہو اور ہم دائرہ اسلام سے نہ نکل جائیں، فتویٰ دینے کے لیے نہیں، کیونکہ فتویٰ دینے کے لیے کئی علم کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مفتیوں کا کام ہے کہ کوئی شخص کافر ہو گیا، یہ فتویٰ مفتی دیتے ہیں اور ان کے پاس بھی بہت سی شرائط ہوتی ہیں کہ اس کو علم تھا کہ نہیں، وہ مجبوری میں تو نہیں تھا، اور ایسی کئی شرائط ہوتی ہیں اور وہ ساری شرائطوں کے اوپر چیک کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کفر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ ہم نے بغیر سوچے سمجھے اور کوئی ایک صفت دے کر کے فتویٰ لگا دیا، اور اگر وہ کافر نہیں ہوا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کفر لوٹ آئے گا، یعنی تم کافر ہو جاؤ۔ تو یہ علم ہم اس لیے حاصل کیا ہم نے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ شریعت کو لے کر کے ہم کوئی ایسا مذاق اڑا دیں اور شریعت کی کسی بات کا، یعنی اللہ کے کلام کی کسی بات کا، نبی مکرم کے فرمان کا، یا آپ کی سنتوں کا یا قرآن کا، ہم کوئی ایسا مذاق اڑا کر کے اسلام سے نہ نکل جائیں۔ ہم اپنے لیے ہم نے اس کو پڑھا ہے، اس عمل کو دیکھ کر کے کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔